अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक्र आखिरत कोर्स में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह नबा, आयत 11 टू 15। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना क़ब्लल मौति वरहमना इंदल मौति वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौति वला तुहासिबना यौमल क़ियामति इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबिन नारी व मिन फ़ितनतिल महया वल ममाती व मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल। आमीन या रब्बल आलमीन। लम्हा फ़िक्रियात। लम्हा फ़िक्रियात में जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इसमें हम लोग फ़िक्र करेंगे आखिरत के बारे में। कभी कुछ अहदीसें, कुछ कुरान की आयत और फिर सहाबा के अक़वाल, इसमें हम लोग याद करेंगे इसके ज़रिए से आखिरत को। कभी मौत के ज़िक्र को, कभी कब्र के ज़िक्र को, कभी आखिरत के ज़िक्र को। दरअसल इस ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो हकीकत है ना, वो मौत है। और हर शख्स, हर इंसान अपनी मौत को भूला बैठा हुआ है। मौत इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है, लेकिन कोई इसको याद नहीं करता, कोई इसके बारे में गौर फ़िक्र नहीं करता। जो ज़माना चल रहा है, इसमें लोगों को आप देखेंगे कि हर इंसान, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, इतने बिज़ी नज़र आएँगे कि लोगों की ये मशगूलियत इतनी ज़्यादा है कि किसी के पास कोई और बात सुनने के लिए फ़ुर्सत ही नहीं है। लोगों के पास अपने वक़्त और अपने पैसे का एक ही इस्तेमाल है। वो ये है कि वो अपने वक़्त और अपने पैसों को अपनी ख्वाहिशात पर खर्च करें। बस पूरी तरह उस पर वो अपने सारे के सारे माल और दौलत को लगा देते हैं। लोगों की ये मशगूलियत किस काम के लिए है? वो सिर्फ़ अपनी दुनिया पर खर्च कर रहे हैं। अपनी दुनिया के लिए अपना वक़्त, अपनी जान, अपनी माल, अपनी फ़िक्रें, सब कुछ इस दुनिया की ऊपर लगाए जा रहे हैं। और अपनी दुनिया की ज़िंदगी को बस बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन मौत इस नज़रिए हयात की तरदीद है। जो लोग ये सोचते हैं कि हम सारी कोशिशें, सारी तगो-दो और सारी कोशिश दौड़-धूप करके हम इस दुनिया के लिए अपनी कोशिश कर रहे हैं और हमारा हमारा ये हो जाएगा, तो दरअसल क्या है, ये एक गलतफ़हमी है। सारी ज़िंदगी इंसान अपना जान, माल, वक़्त, फ़िक्रें, टेंशन ले कर के जिस चीज़ के पीछे भाग रहा होता है ना, वो तो दरअसल क्या है, ख़त्म हो जाने वाली है। हर इंसान का आखिरी अंजाम ये है कि वो बहुत जल्द क्या है, वो मर जाता है। सारी ज़िंदगी इंसान एक-एक पैसा जमा करके जो बिल्डिंग खड़ा करता है, जो बंगले खड़े करता है, फिर अचानक से मौत आती है और वो सब कुछ छोड़कर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? मट्टी के नीचे। आपने मट्टी का कलर देखा है ना? कैसा कलर होता है? बेजान, बेरंग, है ना? उसका तो कोई कलर ही इंसान सोच ही नहीं सकता है। ऐसा बेरंग होता है कि जब उसमें पानी डाला जाता है तो वो डार्क हो जाती है, जब वो खुश्क होती है तो अजीब-सा कलर लाइट-लाइट। मिट्टी किसी के कपड़ों में भी लगती है तो उसको वो अच्छा नहीं लगता, जल्दी से वो अपने कपड़ों को भी साफ कर लेता है। लेकिन एक वक़्त आएगा कि इंसान उसी मिट्टी में दफ़न हो जाएगा। वो अपनी बनाई हुई दुनिया को मुकम्मल तौर पर छोड़ देगा और अब वो तन्हा एक ऐसे सफ़र की तरफ चल पड़ेगा, जहाँ उसके लिए उसके पास कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने सारा वक़्त, सारी फ़िक्रें, सारा माल, सारा टाइम अपनी इस दुनिया की ज़िंदगी के लिए खर्च किया।
آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں، کوئی فکر نہیں۔ ہر عورت اور مرد کا اصل کام یہ ہے کہ وہ موت سے پہلے پہلے موت کے بعد آنے والے سارے مرحلوں کی وہ تیاری کریں۔ وہ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ وہ موت کے بعد آنے والے ہمیشگی کی زندگی میں کامیاب ہو سکے، کامیابی قرار پائیں۔ کسی آدمی پر جب نا موت آتی ہے تو آخر وقت میں اس کی سانسیں اکھڑ جاتی ہیں۔ اسی حالت کو غرغرہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کا نظام حالت میں اپنا کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی انسان کا جو اپنا کام کرنا، اس وقت اپنی جسم اس کا کام نہیں کر رہا ہوتا، اس وقت اس کا جسم کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ سانسیں بہت ہی مشکل سے لے پا رہا ہوتا ہے نا۔ ایک صحابی نے کیا کہا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری سانس جو ہے سوئی کے ناکے سے نکل رہی ہے۔ ابھی تو الحمدللہ ہم سب فریش ہیں، ٹھیک ہے، ہم خوب کھینچ کے سانس لے لیتے ہیں نا، تو کئی سلنڈر بھی کم پڑ جائے ہم ایک بار میں اتنی سانس لے لیتے ہیں۔ لیکن جب موت کا وقت آتا ہے، انسان ایک ایک سانس لینے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، وہ لے نہیں پاتا ہے۔ سانس لینا اس کے لیے بہت دوبھر ہو جاتا ہے، اور اس وقت انسان کا پورا جسم کیا ہوتا ہے، ڈیڈ ہونے لگتا ہے۔ اس وقت انسان کے گلے سے عجیب قسم کی آواز آنے لگتی ہے۔ چند منٹوں تک یہ آواز آتی رہتی ہے، اس کے بعد انسان پر وہ حالت طاری ہوتی ہے کہ جس کو موت کہا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دوسرے کی موت خود اپنی موت کی یاد دہانی ہے۔ ہر موت زندہ لوگوں کو بتاتی ہے کہ جس طرح مرنے والا مر گیا، اسی طرح زندہ رہنے والا بھی مرے گا۔ ہر موت یاد دلاتی ہے کہ اے لوگو، آخرت کی تیاری کر لو، کیونکہ نا آخرت کی جو چیز تمہارے حصے میں آنے والی ہے وہ تمہارا فیوچر ہے، تمہارا مستقبل ہے۔ اپنی آخرت کی تیاری کر لیں۔ بہت چھوٹی ہے یہ زندگی۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جس کو قبر سے نجات مل گئی تو اس کی آنے والی ساری منزلیں آسان ہوں گی، اور جسے قبر سے نجات نہیں ملی اس کی ساری آنے والی منزلیں بہت زیادہ سخت ہوں گی۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ کر رونے لگے، حتیٰ کہ مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائیوں، اس کے لیے کچھ تیاری کر لو، یعنی اس قبر کے لیے تیاری کر لو۔ یہاں تمہیں آنا ہے نا، اس کے لیے، یہاں کی قبر کی آنے کے لیے اپنی تیاری کر لو۔ واقعی میں جب آپ دیکھیں گے کہ قبر ایسی ویران جگہ ہوتی ہے، قبرستان ایسی ویران جگہ ہوتی ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ وحشت والی جگہ قبرستان لگتا ہے، قبر لگتی ہے۔ عورتیں تو ڈر کے مارے اس راستے سے گزرنا پسند نہیں کرتی ہیں جس راستے میں قبرستان ہوتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ ایک دن ہم سب کو بھی اسی قبر میں جانا ہے۔ افسوس ہے لیکن آج ہم سب اس دنیا، اس جو ختم ہونے والی دنیا ہے نا، اسی کے لیے مرے جا رہے ہیں، تیاریوں میں مرے جا رہے ہیں۔ کبھی کسی کی یہاں تیاریاں، شادیاں، عید، فیسٹیول، تو کہیں کسی کی یہاں تیاریاں، شادیاں، عید و فیسٹیول۔ بس ہماری زندگیاں اسی میں گھل گئیں۔ کبھی ہم نے چار آنسو بہائے اپنی قبر کے لیے؟ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے رسول، خاتم النبیین، امام الانبیاء، اللہ کے پیارے دوست، اور وہ ان کی حالت یہ کہ وہ قبر کو دیکھ کر کے اتنا روئے کہ قبر کی مٹی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ہماری آنکھوں سے کیوں نہیں آنسو بہتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں اس چیز کو سوچتے ہیں، اس چیز کو غور و فکر کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اس کے نیچے جانا ہوگا؟ ہم ڈھیٹ ہو گئے ہیں، ہماری آنکھوں میں پردے پڑے ہوئے ہیں، ہماری آنکھوں میں اس دنیا کی رنگ رلیوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے آج ہمارے دل کیا ہے نا، بالکل اس میں مہر لگ چکی ہے۔
ان تمام چیزوں کی، ان احادیث کی، ان آیات کی کچھ بھی ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے تو حال یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے اور ہم آج ہی سے اپنی آخرت کی تیاریوں میں لگ جاتے جب ایسی احادیثیں ہمارے سامنے آتی، لیکن نہیں، ہماری تو ہیبٹ پڑ گئی ہے۔ بچپنے میں کبھی ماں باپ نے سنایا ہوگا، کہیں درس اور اجتماع میں پھر سن لیا ہوگا اور ہم پھر سن رہے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہیں۔ بس ہمیں تو بس زندگی یوں ہی گزارتی چلی جانی ہے۔ بس اچانک سے ایک دن آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ بس ہم بھی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں بس، اور پھر اللہ نہ کرے کہ آخرت میں پچھتاوا ہونے لگ جائے نا۔ تو آج ابھی وقت ہے، ابھی سدھر جائیں، آخرت کی تیاری کر لیں، ایک ایک لمحہ نا بہت قیمتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر اور فتنہ مسیح دجال سے پناہ مانگا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم لوگ قبر میں آزمائے جاؤ گے۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار ومن عذاب القبر۔ یا اللہ، جبریل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں آگ کی گرمی سے اور عذاب قبر سے۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ آپ دیکھیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف تھے، اور انبیاء کے تو کوئی گناہ ہوتے بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی یوں ہی حفاظت کرتے بڑے بڑے گناہوں سے، نہ ان کے کوئی کبیرہ گناہ تھے، نہ کوئی ان کے چھوٹے گناہ تھے، خطاؤں سے پاک تھے، لیکن وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہر وقت اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے نا قبر کے عذاب سے بچا لے۔ فکر میں لگے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، قبر پہ رو رہے ہیں، اور اس طرح سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اپنے صحابہ کو بھی انہوں نے یہ دعائیں سکھائیں۔ اور ہم کتنے اپنی زندگیاں ٹینشن فری گزار رہے ہیں، ہمیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی نا۔ بس ہماری جو فکریں ہیں نا، اپنے بارے میں، اپنے ماں باپ کے بارے میں، اور بس اپنے بچوں کے بارے میں، یا کبھی بھائی بہن کے بارے میں سوچ لیتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے فکروں میں ہم بس گھلے جا رہے ہیں، لیکن یہ رسول تھے نا، اور پھر صحابہ تھے، ان کی زندگیاں آخرت کے لیے گھلتی تھیں، ان کا اہم مقصد، اہم گول جو ہے وہ آخرت ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر کی آوازیں سنا دے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان اللہ کے خوف سے چرچرا رہا ہے، اور اسے چرچرانا ہی چاہیے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ آسمان میں 4 انگل جگہ، یعنی تقریباً 3 انچ جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی اللہ کے حضور رکھے ہوئے سجدہ نہ کر رہا ہو۔ اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں، تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ، بستروں پر بیویوں سے لطف اندوز نہ ہو سکتے، اور اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے میدانوں کی طرف نکل جاتے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کاش میں ایک درخت ہو جاتا تو میں کاٹ دیا جاتا۔ جو راوی تھے نا، جنہوں نے حدیث بیان کی، انہوں نے جب یہ سنا تو پھر وہ خود کہتے ہیں کہ کاش میں ایک درخت ہوتا، یعنی ایک میں پیڑ ہوتا، تو پیڑوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ کاٹا جاتا ہے نا، ختم کر دیا جاتا ہے، تاکہ ان کے اوپر قبر کا عذاب نہ ہوتا۔ تو وہ یہ خواہش کرتے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا اور میں کاٹ دیا جاتا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ سختی اور گھبراہٹ والی جگہ کوئی نہیں دیکھی، کوئی نہیں دیکھی۔
اب رسول ہم سب کو بتا رہے ہیں نا، کئی سال پہلے 1450 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب بتا کے دنیا سے چلے گئے، تاکہ یہ امت جو ہے نا اپنی آخرت کی تیاریاں کرے، آخرت پہ غور و فکر کرے۔ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی بار انسان کو غور و فکر دلایا کہ آخرت کی فکر کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ پھر ان احادیث کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بات پہنچائی کہ قبر کیا ہے، اور سب سے وحشت والی جگہ ہے، سب سے گھبراہٹ والی جگہ ہے، سب سے سخت والی جگہ ہے، لیکن ہمارے کانوں پر، آنکھوں پر، دل پر سب پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے آنکھ، کان اور دل ہوتے ہوئے بھی ہمارے دلوں میں خوف نہیں ہوتا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، رات دن ہمارے سامنے نہ جانے کتنی مٹیاں ہو رہی ہیں، کتنے لوگ مر رہے ہیں۔ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کبھی نا ہمارا نمبر آئے گا، کبھی ہم بھی جا رہے ہوں گے اسی طرح، کبھی ہم بھی دفن کیے جا رہے ہوں گے، کبھی ہمارے اوپر بھی کہ ہے نا یہ موت کا وقت آئے گا، کبھی ہم بھی اس دنیا سے اس طرح سے جنازہ ہمارا بھی جا رہا ہوگا۔ یہ ہم سوچنا بھی پسند نہیں کرتے، ہم تصور بھی کرنا پسند نہیں کرتے ہیں نا، اسی لیے کیونکہ نا ہم غافل ہیں، ہم سب غافل ہیں۔ تو بہت ضرورت ہے کہ ہم سب آج اپنی آخرت کی فکر کریں، آخرت، قبر، موت، حساب کتاب کا، دن کا وقت، ان سب کی فکر کریں۔ اور ابھی یہ جو وقت ہے نا یہ بہت تھوڑا ہے، اور آخرت بہت طویل ہے، آخرت کی منازل، مرحلے بہت طویل ہیں۔ ابھی رہ کر ہمیں یہاں ان سب تمام چیزوں کی تیاریاں کرنی ہے۔ یہ دنیا ہنسی کھیل تماشا نہیں ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آخرت کی کھیتی بنایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ زاد آخرت، زاد آخرت یعنی آسمان اور زمین کے درمیان خلا کا نیکیوں سے بھر جانا ہے۔ تو زاد آخرت میں آج ہم دیکھیں گے ایک ایسی دعا، ایک ایسا اللہ کا کلام کہ جس کو پڑھنے سے، زبان پہ جاری کرنے سے اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان خلا نیکیوں سے بھر جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمانوں سے زمین تک کی وسعتوں کو بھر دیتا ہے۔ تو سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمان اور زمین کی وسعت کو بھر دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح سبحان اللہ کہنا اور الحمدللہ کہنا کے ذریعے اللہ کی عظمت، کبریائی اور تعریف کے بیان ہے۔ اور یہ عمل اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ اس کا اجر اور فضیلت آسمان اور زمین کی وسعتوں کو بھر دیتا ہے۔ سوچے اتنا زیادہ اس میں نیکیاں ہیں، اتنا زیادہ اس میں زبردست، جو آپ جتنے بھی اخلاص سے سبحان اللہ کہیں گے، آپ جتنے بھی اخلاص سے الحمدللہ کہیں گے، انشاءاللہ اس کا جو اجر ہے نا، زمین اور آسمان کی خلا بھر دی جاتی ہے۔ آپ سوچے کتنا زیادہ ہے، لیکن ہم دن بھر میں کتنی بار کہتے ہیں نا، اتنی سمپل سی سادے سے الفاظ ہم کتنی بار کہتے ہیں، ایک بار بھی کوئی نہیں کہتا ہوگا اپنی زبان سے۔ تو اپنے ہر الفاظ، اپنی بات بھی کریں، بات چیت بھی کریں، ہر بات میں سبحان اللہ کہیں، اللہ کی جو بھی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے الحمدللہ دل سے کہیں۔ انشاءاللہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ تعالیٰ بہترین اجر اور بہترین ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی، حدیث نمبر 534 اس کا نمبر تھا۔ آج کے لیسن کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ نبا آیت 11 to 15 آج کا لیسن ہے۔ لفظی ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلنا اور بنایا ہم نے، النہار دن کو، معاشا معاش کا وقت۔ آیت 12، وبنینا اور بنایا ہم نے، فوقکم اوپر تمہارے، سبعا سات، شدادا مضبوط آسمان۔ آیت 13، وجعلنا
اور بنایا ہم نے سراجن ایک چراغ، وہاجا خوب روشن۔ آیت 14، وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے من المعصرات بادلوں سے بدلیوں سے ماءً پانی سجاجا خوب برسنے والا۔ آیت 15، لنخرجا تاکہ ہم نکالے بھی اس سے حبن غلہ و نباتا اور نباتات۔ آیت 11، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 11 میں، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو وقت یعنی کام کاج کا ذریعہ بنایا، دن کے وقت کو روزگار کا کام کاج کا ذریعہ بنا دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کا یہاں سے ذکر تھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی سب سے بڑی یہ بھی نعمت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دن کو کام کاج کا ذریعہ بنایا۔ انسان کی راحت اور سکون کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو غذا وغیرہ کے لیے ضرورتیں ملے، ورنہ وہ نیند کیا ہوتی، موت ہو جاتی۔ اگر ہر وقت رات ہی رات رہتی اور انسان سوتا ہی رہتا تو یہ چیزیں کیسے حاصل ہوتی تھی نا؟ ان کے لیے جد و جہد اور محنت اور دوڑ دھوپ کی ضرورت ہے، جو روشنی میں ہی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری راحت کو مکمل کرنے کے لیے ہم نے صرف رات اور اس کا اندھیرا ہی نہیں بنایا، بلکہ ایک روشن دن بھی بنا دیا جس میں تم کام کاج کر سکو، اپنے سارے ضرورت کے کام کاج کر سکو، اپنے گھر کے کام کاج کر سکو، اپنے معاش کے کام کر سکو، روزی کمانے کا ذریعہ اس میں تم حاصل کر سکو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات بڑی برکت والی ہے، جو سب بنانے اور پیدا کرنے والوں سے بہتر بنانے والا اور پیدا کرنے والا ہے۔ آیت 12 دیکھیں، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنا دیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا انعام اور اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارا کتنا کرم ہے، ہمارا کتنا تمہارے اوپر احسان ہے کہ ہم نے تمہارے لیے 7 مضبوط آسمان بنا دیے، جو ہماری قدرت کاملہ کا عظیم شاہکار ہے کہ لمبی طویل اور زمانہ طویل گزرنے کے باوجود جو آسمان کبھی پرانا نہ ہوا، نہ کمزور ہوا، نہ کبھی اس میں کوئی سوراخ ہوا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کو اس آسمانوں کو قائم رکھنے کے لیے کسی پلرز، کسی ستون کی بھی ضرورت نہیں پیش آئی۔ تو اس سے بڑھ کر کے کیا نشانی ہو سکتی ہے نا؟ تو جو لوگ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں تو ان کے لیے اس سے بڑھ کے کیا نشانی ہے اللہ کی وحدانیت کی، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 7 مضبوط آسمان بنا دیے بنا کسی پلرز کے، بنا کسی سپورٹس کے۔ آیت 13 دیکھیں، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا، اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ، سورج یعنی سورج پیدا کیا، تو چراغ سے مراد یہاں پر سورج ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے نا جگمگانے والا سورج بنا دیا کہ تم اس کی روشنی میں اپنی ضروریات کا انتظام کر سکو۔ اگر سورج نہ ہوتا نا تو اندھیرا ہی اندھیرا رہتا۔ تو سورج اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، پھر اس کی قدرت دیکھیے کہ ہزاروں میل دور ہونے کے باوجود ہم پر نا تیز روشنی پہنچاتے ہیں، یعنی کہ اس دنیا پر اللہ تبارک تعالیٰ تیز روشنی بھی پہنچا رہے ہیں۔ دن کو آفتاب اور رات کو مہتاب اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو پہنچا رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی
قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہاجہ سے روشنی کی تیزی اور گرمی کی طرف اشارہ فرمایا۔ آپ دیکھیے جو سورج ہے نا، یہ سورج بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانی ہے۔ وہاجہ، الوہج بامعنی سورج یا آگ کی بھڑک، جس میں تپش بھی ہو اور چمکدار بھی وہ ہو۔ تو الوہاجہ کے معنی ہیں سورج یا آگ کی بھڑک جس میں تپش بھی ہو اور چمک بھی ہو، یعنی سورج ایک بھڑکتا ہوا گولا ہے جو انسان اور اہل زمین کو گرمی بھی مہیا کرتا ہے اور روشنی بھی۔ یہ سورج زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل فاصلے پر رکھا گیا۔ اگر یہ فاصلہ اس سے کم رہتا تو انسان سورج کی تپش سے جل بھن کر مر جاتا، اور اگر یہ فاصلہ، یہ جو دوری ہے، زیادہ کر دی جاتی تو انسان سردی سے ٹھٹر کر مر جاتا۔ سورج کو زمین سے اتنا مناسب فاصلے پر رکھنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہی ہے۔ الحمدللہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں نا، ہم بس اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، کبھی بھی ہم غور فکر نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں کہ آج کل ٹھنڈ چل رہی ہے نا، اور ہم سب سے زیادہ کون جانتا ہوگا اس سورج کی قدر؟ روشنی بھی ملتی ہے اور پھر انسان اس میں اپنے آپ کو سیک بھی لیتا ہے۔ ٹھنڈ جب بہت محسوس ہوتی ہے نا، تو سب لوگ جا کر کے اپنے آپ کو دھوپ میں سیکتے ہیں تاکہ تھوڑی دھوپ کی گرمی مل جائے۔ آیت 14 دیکھیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور بدلیوں سے ہم نے با کثرت بہتا ہوا پانی برسایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے تمہارے لیے رزق کا انتظام فرمایا، اس طرح کی بادلوں سے بارش نازل کی، اور پھر اس بارش کے ذریعے سے غلے اگائے جو تمہارے کھانے پینے کے لیے بہترین تمہاری غذا ہے، اور گھاس اور جڑی بوٹیاں پیدا کی جو تمہارے جانوروں کے کام بھی آتی ہیں، اور گھنے گھنے باغات بھی پیدا کیے جن کے میوے تم کھاتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اور اس کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے کہ ایک تو بارش عجیب اور غریب طریقے سے نازل ہوتی ہے، کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی بوندیاں ہوتی ہیں اور پھر کبھی بڑے بڑے قطرے ہوتے ہیں، اور انہی بارش کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ مختلف قسم کی چیزیں اگاتے ہیں، چیزوں کو پیدا کرتے ہیں، باغ، پھل، سبزی، ہے نا؟ تو ایسی قدرت والی ذات اللہ تبارک تعالیٰ ایسی ذات ہیں، تو پھر وہ ایسے بھلا کیسے کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے؟ تو ایسی قدرت والی ذات تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے موسرات، موسرات، موسراتن کی جمع ہے، جو پانی سے بھرے ہوئے ایسے بادل کو کہا جاتا ہے جو برسنے والا ہی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بارش بادلوں سے نازل ہوتی ہے۔ آیت 15 دیکھیں۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس سے اناج اور سبزہ اگائے جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب بارشیں نازل فرمائیں تو پھر اس بارش کے ذریعے سے آپ دیکھیں کہ بالکل مردہ، بے جان اور خشک پڑی ہوئی زمین میں بھی کیا ہوتا ہے، ہریالی نکل آتی ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جب برسات ہوتی ہے نا، تو چھتوں کے اوپر بھی یہاں تک کہ درخت نکل آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پودے نکل آتے ہیں نا، کسی کی چھتوں پہ نکل آتے ہیں، کسی کے چھجوں پہ نکل آتے ہیں، کسی کے منڈیریوں پہ، گھروں کی منڈیریوں پہ نکل آتے ہیں۔ تو بارش کا پانی ایسا کرشماتی پانی ہوتا ہے کہ مردہ پڑی ہوئی زمین بھی لہلہا اٹھتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ دنیا کا کوئی پانی بارش کے پانی کی جیسا نہیں ہو سکتا، چاہے انسان جتنا بھی ترقی کر لے، سائنس جتنی بھی ترقی کر لے، تو بارش کے پانی میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے جس کے ذریعے سے اناج، غلہ، باغات، نباتات سب کچھ پیدا ہوتا ہے۔
اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بارش اسی لیے نازل فرمائی تاکہ انسانوں کے کھانے پینے کی چیزیں اور باغات اور اناج اور کھیت باغات سب کچھ اگایا جا سکے۔ تو یہ بارش بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ جب اس بارش کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ مردہ پڑی ہوئی زمین سے ہری ہری گھاس اگا سکتے ہیں، لہلہاتے کھیت اگا سکتے ہیں، تو پھر ایک جو مردہ انسان ہے نا، تو اس کو دوبارہ اٹھا کر زندہ کھڑا کرنے پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ قادر ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ سب کو آخرت میں اٹھا کر کے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ تو جب واقعی میں حقیقت میں آخرت آئے گا، حساب کتاب کا دن آئے گا، اور واقعی میں قیامت کا دن آنے والا ہے، تو پھر کس غفلت میں ہم سب جی رہے ہیں؟ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم سب اپنی آخرت کی تیاری کرتے نا، آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارتے، لیکن ہماری تو فکریں ہیں کہ ہمیں دیورانی کی فکر ہو رہی ہے، ہمیں جٹھانی کی فکر ہو رہی ہے کہ فلاں نے وہ فلاں سوٹ لیا ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ فلاں نے فلاں بندے جھالے لے لیے، چوڑی لے لی، بینگلس لے لی، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ فلاں یعنی جو بھی آپ رکھ لیں اس کو، چاہے دیورانی، چاہے جٹھانی، چاہے نند، چاہے بھاوج، کچھ بھی۔ تو پھر فلاں نے اگر ان کا بچہ فلاں جگہ کالج میں جا رہا ہے یا اسکول میں جا رہا ہے تو ہمارا بچہ کیوں نہیں؟ تو ہم سب نے تو اپنی زندگیاں ساری کی ساری زندگی کمپٹیشنوں میں نکال دی، دنیاوی کمپٹیشن۔ اگر یہ کمپٹیشن اگر آخرت کو رکھ کے ہوتا تو کتنی فائدہ ہوتا؟ اگر کسی کا بچہ مدرسے میں جا رہا ہوتا، حافظہ قرآن کر رہا ہوتا، ہاں ہم کمپٹیشن کرنا چاہیے تھا کہ ہمارا بچہ اس سے اچھا حافظہ قرآن بنے، ہمارا بچہ اس سے اچھا بہترین مدرسے میں جائے۔ ہاں اس نے فلاں 30 پارہ یاد کیا یا فلاں صورت یاد کر لی، ہم اس سے زیادہ 10 صورتیں یاد کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا کمپٹیشن کبھی اس معاملے میں کیوں نہیں ہوتا ہے؟ دنیاوی معاملے میں ہمارا کمپٹیشن کیوں ہوتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم غافل ہیں، ہم نے آخرت کو بھلا رکھا ہے، اپنے عملوں سے بھلا رکھا ہے نا، اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ آخرت کی یاد دلائی ہے، پھر بھی ہم اتنے غافل ہیں کہ ہم آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، قلب سلیم عطا فرمائے، اور آخرت کی ہم سب آخرت کی تیاریاں کرنے والے ہو جائیں، ہماری جو فکریں ہیں وہ دنیا نہیں وہ آخرت ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔